अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। हम्द व सना के बाद आपके इल्म में है कि हम यहाँ पर आओ कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स नंबर 2 एक नए तरीके के साथ करने के लिए जमा हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जो कोर्स है, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान फहमी के मुख्तलिफ कोर्सेज किए। उनके अंदर हमारा टारगेट नमाज के जो अज़कार हैं उसकी यानी उस मुकम्मल उसको सीखना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स, जैसा कि आपके इल्म में है, हम क्लासेस के अंदर भी उस्ताज़ किराम आपको कहते थे कि आप जो है वो कुरान फहमी की तरफ आए, आप कुरान मजीद को शुरू कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स के अंदर आपको उस ट्रैक पर चढ़ाया जा रहा है और हम बाकायदा तौर पर सूरतुल बकरा इस कोर्स के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। तो ये कोर्स क्या है, आज का आप कह लीजिए तकरीबन पूरा लेक्चर इस कोर्स और इसकी ग्रामर और आने वाले 10 हफ्तों में हमने जो कुछ पढ़ना है उसके तारुफ में होगा इंशाअल्लाह। तो ये जो कोर्स है तारुफ, इस कोर्स का पहले कोर्स में आओ कुरान और नमाज समझिए आसान तरीके से 50% कुरानी अल्फाज के बाद ये कोर्स शुरू होता है। तो आपके इल्म में है माशाल्लाह आपको एक मजीद फायदा ये है कि आप लेवल 1 के बाद लेवल 2 भी कर चुके हैं जिक्र रोजगार वाला। तो इंशाल्लाह आपकी मजीद पुख्तगी हो जाएगी और उस लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की दोहराई भी हो जाएगी और आपको बहुत सी नई चीजें भी इस कोर्स के अंदर देखने और सुनने को मिलेंगी। जी, इस कोर्स का मकसद क्या है? इस कोर्स का मकसद कुरान मजीद के इब्तिदाई 5 सफ़हात को पढ़ना है। हाँ जी, इस कोर्स के अंदर हमारा सिलेबस क्या होगा? सारे बोलिए, क्या सिलेबस होगा? कुरान मजीद के इब्तिदाई 5 सफ़हात को पढ़ना। आपके इल्म में पहले भी कोर्सेज के अंदर हम सिलेबस बिल्कुल आपको क्लियर कट पहली मुलाकात में ही बता देते हैं कि हमारा ये सिलेबस होगा। तो आज ही आप जान लीजिए कि इस कोर्स में हमारा सिलेबस क्या होगा। कुरान मजीद के जो सूरतुल बकरा है उसके इब्तिदाई 5 सफ़हात को पढ़ना, और गोया कि ये कुरान मजीद के ही 5 इब्तिदाई सफ़हात हैं, सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा। जी बिल्कुल, पहले कोर्स आओ कुरान और नमाज समझिए के तरीके पर इंशाअल्लाह 20 असबाक होंगे। इसके अंदर कितने असबाक होंगे? और इससे पहले आपके इल्म में जो आपने लेवल 1 किया था उसमें कितने असबाक थे? 20। उसमें भी 20 असबाक थे। तो इस कोर्स को भी बिल्कुल उसी तरतीब के साथ इस कोर्स को भी तरतीब दिया गया है। इसमें भी 20 असबाक होंगे और हर सफ़े पर कितने सबक होंगे? 4। हर पेज पर कितने सबक हो जाएंगे? 4। तो 5 सफ़हात पर कुल कितने सबक हो जाएंगे? 20। ठीक है जी, क्लियर है इंशाअल्लाह। पार्ट ए कुरान मजीद के इब्तिदाई 5 सफ़हात, फिर पार्ट बी इस यानी ये जो हमारा कोर्स होगा इसमें हम पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ा करेंगे। तो पार्ट बी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट बी में हम ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे? कमजोर हरूफ वाले अफ़आल जो कुरान मजीद की तकरीबन हर सतर में आए हैं। कमजोर हरूफ वाले अफ़आल, क्यों जी आप पढ़ चुके हैं ना कमजोर हरूफ वाले अफ़आल। पहले जो आपने पढ़ा था उनके बारे में आप कह लीजिए आपने एक समरी, एक खुलासा पढ़ा था, लेकिन इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम 1 बाय 1 वो कमजोर हरूफ वाले अफ़आल को लेकर उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसकी अहमियत क्या है आप आगे चलकर देखते हैं। इस कोर्स के मकासद कुरान मजीद के इब्तिदाई 5 सफ़हात पढ़ना, बिल्कुल क्लियर हमारा हो जाना चाहिए शुरू के अंदर ही कि कोर्स के मकासद क्या है। तो कोर्स का पहला मकसद क्या है? इब्तिदाई 5 सफ़हात को पढ़ना। कोर्स का दूसरा मकसद क्या है? कुरान मजीद की हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को जानना, हर सतर में मौजूद। और आपके इल्म में है कुरान मजीद के हर सतर में कुल कितने अल्फाज हैं? तकरीबन 9 अल्फाज हैं तकरीबन, जो हमने कहा था। तो 9 में से 7 अल्फाज को जानना इस कोर्स का दूसरा मकसद। ठीक है जी, क्लियर है इंशाअल्लाह। लेवल 1 में आपका मकसद था 50% कुरानी अल्फाज को जानना। इस कोर्स में हमारा मकसद क्या होगा? ये अगर हर लाइन में 7 अल्फाज हो तो ये कितने कितने परसेंट बन जाते हैं? तकरीबन 80% ये बन जाते हैं कुरान मजीद का 80% बन जाते हैं। और एक बड़ी खूबसूरत मौजे वाली बात कि नमाज से मुतालिक पहले कोर्स में हमें कुरान के कितने 50% अल्फाज सीखने को मिले, लेकिन यहाँ एक और मौजा ये है कि सूरत बकरा में नए अल्फाज बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए इस सूरत में हर सतर में मौजूद 9 में से
6 الفاظ ایسے ہیں جنہیں آپ پہلے ہی پڑھ چکے. اللہ. تو دیکھیے آپ کی دہرائی ہوگی یا نہیں ہوگی. 6 الفاظ آپ پہلے لیول 1 میں پڑھ چکے ہیں. ایک تو ان کی آپ کی ریویژن ہوتی جائے گی اور دوبارہ سے جو مزید الفاظ اس کے اندر ایڈ ہوں گے تو وہ مل کر قرآن مجید کا 80%، قرآن مجید کا 80% انشاءاللہ بنیں گے. اوسط ذرا دیکھیے کہ ہر سطر میں صرف کتنے نئے الفاظ ہیں؟ 3. مثلا یہ سطر ہے آپ کے علم ہے نا، اولئک علی ذم ربہم، یہ بالکل ابتدائی صفحہ ہے. اگر آپ اس صفحے میں دیکھیں تو یہ ہدا اور المفلحون، یہ سب یہ نئے الفاظ ہیں. آپ اس صفحے میں دیکھیں تو سواء اور انذرتا، جی اگر آپ اس سطر میں دیکھیں تو کتنے نئے الفاظ ہیں؟ 2. اس سطر میں کتنے نئے الفاظ ہیں؟ 3. اس میں 2. تو کسی میں 2 کسی میں 3. تو ہم نے ایک اوسط نکالا کہ اوسطن ہر سطر میں کتنے نئے الفاظ ہوں گے؟ 3. اوسط ہر سطر میں صرف کتنے نئے الفاظ ہیں؟ 3. آپ کو اس سلائیڈز کے اندر یہ جو بلیو کلر میں الفاظ دکھائی دے رہے ہیں یہ ہر سطر میں پائے جانے والے نئے الفاظ ہیں اور یہی آپ کے کورس کا سلیبس ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں 5 صفحات پر مشتمل اس کورس کو پڑھ لینے کے بعد ہر لائن میں اوسطن صرف 2 نئے الفاظ باقی رہ جائیں اور 7 الفاظ آپ اس کورس میں کلیئر کر لیں گے انشاءاللہ. آپ اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. آپ کی وہ ہمارا جو سٹڈی ہے اس سے یہ گزر جائیں گے. تو یہ ہر لائن میں صرف 2 نئے الفاظ باقی رہ گئے اور 7 الفاظ آپ نے پڑھ لیے تو جیسا کہ پہلے بھی کہا تو یہ کتنے فیصد بن جائے گا؟ 80% الفاظ بن جائیں گے. تو ہمارا پہلا مقصد، ذرا مقصد کو دہرائیے. پہلا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد کیا ہے ہمارا؟ 7 الفاظ کو جاننا. تیسرا مقصد کیا ہے ہمارا؟ اشارات اور فقروں کے ذریعے نئے الفاظ و معنی کو سیکھنا. اشاروں کے ذریعے اور فقروں کی مدد سے نئے الفاظ اور معنی کو سیکھنا. اب ذرا آپ غور کریے قرآن فہمی کے دوران پیش آنے والے 2 چیلنج. پہلا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے الفاظ کے معنی کو سیکھنا ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں بالکل اس چیز کو ذرا جوڑیے اپنے لیول 1 کے مقصد کے ساتھ کہ الفاظ کے معنی کو جانیں گے تو قرآن مجید میں تدبر کر سکیں گے. ایسے ہی ہے. آپ جب تک کسی چیز کو سمجھیں گے نہیں آپ اس میں تدبر بھی نہیں کر سکتے. تو پہلا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے الفاظ کے معنی کو جاننا ہے اور ان الفاظ کے معنی کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ اشارات اور فقروں کی مدد سے. ٹھیک ہے جی. گرامر کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ گرامر کو ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے سے. گرامر کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے سے. اب ہم اشارات کے تعلق سے بات کرتے ہیں. جو ہم نے کہا کہ اشارات کی مدد سے آپ نے الفاظ کے معنی سیکھنے ہیں. تو دیکھیے قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟ سب کے علم میں ہے قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ 30. عام طور پر قرآن کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں ان میں ہر پارے میں کتنے صفحات ہیں؟ 20. ہر پارے میں کتنے صفحات ہیں؟ 20. اور کل کتنے پارے ہو گئے؟ 30. اب ذرا آپ یہ غور کیجئے یہ ہمارے پاس پہلا پارا ہے. کیا ہے ہمارے پاس؟ پہلا پارا. پہلے پارے کے کتنے صفحات ہیں؟ 20. ان 20 صفحات کو اگر آپ 4 حصوں کے اندر تقسیم کرنا چاہیں تو 4 پاؤ بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ آپ کے علم میں الحمدللہ ہمارے ہاں تو برے صغیر پاک و ہند کے اندر آپ کے علم میں اس چیز پہ الحمدللہ یعنی پاروں کو بہت اچھے پاؤ 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 میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس کورس کو بھی بالکل اسی طرح ڈیزائن کیا گیا کہ دیکھیں یہ آپ کا پہلا پاؤ، یہ دوسرا پاؤ، یہ تیسرا پاؤ اور یہ چوتھا پاؤ. ہر پاؤ کے اندر کتنے صفحات ہیں؟ 5. کتنے صفحات ہیں؟ تو گویا کہ ہم نے اس کورس کے اندر کتنے پاؤ پڑھنا ہے؟ 1 پاؤ. ہم نے اس کورس میں کتنے صفحات پڑھنے ہیں؟ 5 صفحات. اور یہ 5 صفحات کتنے کہلائیں گے؟ 1 پاؤ کہلائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا کورس ہے. کیا مطلب؟ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 سے یعنی یہ 5 صفحات ہیں. الحمدللہ یہ اس کو ہم سیکھیں گے کیسے جی؟ چلیں ذرا اشارہ کیجئے. بسم اللہ. تھوڑا سا اشارہ کیسے کریں گے؟ یہ دیکھیں یہ پہلا صفحہ ہو گیا، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ، چوتھا صفحہ، 5واں صفحہ. کر لیں گے نا سارے ایسے؟ لیکن بڑے آپ نے 2 انگلیوں کو نہیں فہیم بھائی آپ کی 3 انگلیاں ایک ساتھ جوڑ رہی ہیں. 2 انگلیوں کو ایک ساتھ جوڑنا ہے، 2 کو ایک ساتھ اور 1 انگلی کو ایک ساتھ. یہ آپ کا کورس ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی اس کی پریکٹس میں نے بھی رات کی ہے، آپ کو بھی کرنی پڑے گی.
थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये बार बार आएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये थोड़ी सी हमें देखना पड़ेगा इसकी प्रैक्टिस में। अच्छा तनवीर भाई के पास टेप मौजूद है चलिए जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो ये हमारा आप कह लीजिए कि हमारा इस कोर्स के अंदर, अच्छा इसका क्या मतलब, हमने कितने सफ़ात पढ़ने हैं? तो मतलब ये कि आपकी एक उंगली आपके एक सफ़े को शुमार करेगी, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, ठीक है जी। तो हम आज ही अपनी उंगलियों पर शुमार कर लेते हैं कि हमने करना क्या। देखिए हम तस्बीहात को भी तो उंगलियों पे शुमार करते हैं ना, तो आज ही हम उंगलियों पे शुमार करते हैं कि हमने इस कोर्स में करना क्या है। ठीक है जी, ये आपके 5 सफ़ात हो गए, 5 उंगलियों पर आपकी। अब आप देखिए कि हर सफ़ा को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो कुल कितने सफ़ात हैं? 5। हर सफ़े को कितने हिस्से में? 4। तो कितने लेसन बन गए? 20। कह रहे हैं हर हिस्सा एक इशारे के तौर पर पेश किया गया है। इशारे के एक से ज्यादा उन्वान हो सकते हैं। कोशिश ये है कि ये देखिए, अब इस पेज पर आपको कितने कलर दिखाई दे रहे हैं? 4 कलर दिखाई दे रहे हैं। तो इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। ठीक है, ये गोया कि हमारे 4 इशारे कहलाएंगे। ये पहला कलर, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ये हमारे 4 इशारात कहलाएंगे। ठीक है जी। तो देखिए पहला जो हिस्सा है हमारा बिल्कुल फर्स्ट लेसन, वो क्या है? सूरत फातिहा से मुतालिक, और उसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई। पहला लेसन क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ये जो कोर्स है इसके पहले लेसन का उन्वान क्या है, तो क्या है? अल्लाह की तारीफ। दूसरे लेसन का उन्वान, तीसरे लेसन का उन्वान, चौथे का। तो आपको पता चल गया कि इस कोर्स के अंदर हमने कैसे चलना है। इस कोर्स में हमने सफ़हात को इशारात में तकसीम करना है और हर इशारे को हमने लेसन बाय लेसन लेकर चलना है इंशाअल्लाह। तो चलें जी, अब आप अगर ये पहला सफ़ा था ना हमारा, जिसको हम अंगूठा कहते हैं, ये हमारा पहला सफ़ा था। तो पहले सफ़े में सबसे ऊपर वाला जो आपका, हाँ जी, ये क्या आ जाएगा? अल्लाह की। नंबर 2 दुआ, नंबर 3 हिदायत, नंबर 4 सिफात। थोड़ा सा अगर इजाफा करना चाहें तो तारीफ यानी अल्लाह की तारीफ, दुआ यानी अल्लाह से दुआ, हिदायत यानी हिदायत की दुआ और हिदायत का तरीका, और सिफात किन की सिफात? मुत्तकीन की सिफात। ऐसे ही है, मुत्तकीन की सिफात। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बड़े अच्छे तरीके से सीखा। जरा आलिम एक मरतबा आप जरा दो हो जाइए और एक मरतबा अपने भाई से ये चारों नवीन सुनिए और एक मरतबा उसको सुनाइए जी। बिस्मिल्लाह, मुझे सुनाइए। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। अब जरा तफसील के साथ, तारीफ से क्या मुराद? अल्लाह की तारीफ, अल्लाह से दुआ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन की सिफात। बारक। हाँ जी, क्लास मेरे तरफ मुतवज्जह होने के लिए आप क्या कहा करेंगे? यस। आपके इल्म में जब आप माशाल्लाह प्रैक्टिस में मसरूफ हो जाएंगे तो आप इतने मेहनती लोग हैं कि आपको दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए मुझे क्या कहना पड़ेगा? क्लास। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस को छोड़कर आप क्या कहेंगे? यस। और अगर मैं देखूंगा कि अभी भी आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं हो रही तो फिर मैं क्या कहूंगा? तकबीर। मैं क्या कहूंगा? तकबीर। तो आप सबने क्या कहना है? अल्लाहु अकबर। और ये लास्ट वार्निंग होगी और आपने फौरन अपने लेसन की तरफ आ जाना है। तो बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देखिए आपका माशाल्लाह पूरा कोर्स आपके हाथ की उंगलियों पे। ठीक है जी, आपको दिखाई दे रहा है आपका पूरा कोर्स आपके हाथ की उंगली और इनके पोरों पर आ चुका है। तो जरा शुमार कीजिए। पहले हमने सबसे पहला क्या मौजूद था हमारा? तारीफ, नंबर दूसरा दुआ, नंबर 3 हिदायत, नंबर 4 यानी मुत्तकीन की सिफात। चलें अब जरा दूसरी उंगली पर आ जाइए। तो पहला क्या मौजू हो जाएगा? काफिरों के बारे में गुफ्तगू की गई है। जो टॉपिक है वो क्या है? काफिरों के बारे में। ठीक है, दूसरा मुनाफिकों के बारे में, तीसरा फसादी लोगों के बारे में, चौथा दोज़खियों के बारे में। ठीक है, चलिए अब इस उंगली पर आ जाइए। दो रुखे लोग, जी बिल्कुल, फसादी और दो रुखे लोग। अब अपनी इस ये जो बड़ी वाली उंगली है इस पर आ जाइए और दूसरे हाथ से जरा इशारा कीजिए। दोनों हाथों को इस्तेमाल कीजिए, आप पीपीआई कर रहे हैं। चलें जी, सबसे ऊपर क्या मौजू है? आग के बारे में गुफ्तगू, फिर बारिश, फिर दावत, फिर चैलेंज। उसके बाद आ जाइए डराना, मच्छर, गुमराह, इनकार, खिलाफत, नामो, सजदा, तो
کلیئر جی؟ تو یہ الحمدللہ ہمارا پورا کورس ہے، الحمدللہ مکمل ہو گیا. چلیں اجازت ہے؟ نہیں جی ابھی ہم نے بیٹھنے ہیں. اب ہم یہ تو آپ کو کورس کا تعارف کروایا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں آپ کو صرف عناوین پڑھ کر اتنی لذت محسوس ہو رہی ہے، تو جب ہم ایک ایک عنوان پر ایک ایک گھنٹہ پڑھا کریں گے تو کتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ تو ہم اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، قرآن مجید کی برکت سے اللہ ہمیں محروم نہ کرے. اشارات کے فائدے. اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جن میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا، پہلی چیز کیا ہے جی؟ یاد کرنا. اور دوسری کیا چیز ہے؟ ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے. اچھا یاد کرنا اور یاد لانا کیا فرق ہے دونوں میں؟ یاد کرنا تو آپ کو پریکٹس کی، یاد دلانا اس کو میمورائز دوبارہ کرنا. مطلب یہ کہ جب آپ تلاوت سن رہے ہیں وہ الفاظ آیا تو فوراً اس کے معنی آپ کے دماغ میں آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یاد لانا. یعنی آپ کو یاد ہے الحمدللہ آپ کورس میں یہ پڑھ چکے ہیں، خدا کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت. ہاں میں نے پڑھا تھا کورس کے اندر. دوبارہ مطلب کو دماغ میں لانا. تو اشارے ان دونوں چیزوں میں ہماری مدد کریں گے، معنی یاد کرنے میں بھی اور معنی یاد لانے میں بھی. ان کی مدد سے آپ پورے صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں. قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ہوتے ہیں جی الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں فقروں کی طرف. جو فقرے ہیں یہ جو فقرے ہیں فقروں میں اکثر اپنی ورکشاپ سے یعنی ڈاکٹر صاحب یہ اپنی ایک تحقیق پیش کر رہے ہیں اور یقین جانیے کہ میری بھی ذاتی طور پر سیم یہ، اور آپ تو ماشاءاللہ اب سینئر ہو چکے ہیں آپ کی بات تو نہیں چاہ رہی، لیکن لیول 1 میں اگر پوچھا جائے کہ ان کا کیا مطلب ہے تو کیا مطلب ہے؟ ہاں جی ان کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کریں؟ اگر آپ سب کا ماشاءاللہ کیونکہ آپ تو پڑھ بھی چکے ہیں نا، ورنہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب لیول 1 میں پوچھتا تھا کوئی کہتا تھا بے شک، کوئی کہتا تھا اگر، کوئی کہتا تھا یہ کہ، کوئی کیا. لیکن ان کا مطلب یاد کرنے کے لیے، اچھی طرح یاد کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں جی تو آپ کو کیا یاد کرنا پڑے گا؟ ان کا مطلب آپ عام کسی مجلس میں پوچھ لیجئے کہ ان کا کیا مطلب ہے، آدھے لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن جب آپ انہیں کہیں گے انشاءاللہ تو سارے بولیں گے ہاں اگر اللہ نے چاہا. تو پتہ چلا کہ فقرے یاد کرنے سے آپ کا وہ جو ورڈ ہے، وہ جو لفظ ہے، اس کا معنی آپ کو کبھی بھولے گا نہیں. ٹھیک ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت تحقیق پیش کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جواب جانتے ضرور ہیں لیکن انفرادی لفظ کی شکل میں نہیں بلکہ فقرے کی شکل میں. مثال کے اندر اس کو باقاعدہ الفاظ کے معنی سیکھنے کا یہی بہترین طریقہ ہے. فقروں کو یاد کیجئے نہ کہ الفاظ کو. پورے جملے یاد کیجئے، وہ جو مثل ہے یا وہ جو جملہ ہے آپ اس کو یاد کیجئے. دیکھیں ان کا معنی اگر یاد کرنا ہے اگر تو آپ کو کیا یاد کرنا پڑے گا؟ انشاءاللہ. دیکھیں آپ میں سے کسی نے غلطی نہیں کی کیونکہ آپ کو انشاءاللہ یاد تھا اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے. اچھا سمد کا معنی یاد کرنا ہو، سمدہ. اگر آپ سے عام طور پر کوئی آ کر پوچھے سمدہ کا کیا مطلب ہے؟ سمدن. ٹھیک ہے نہیں آتا. لیکن جب کوئی آپ سے یہ کہے کہ اللہ الصمد تو آپ فوراً کہیں گے ہاں اللہ بے نیاز ہے. لفظ تو وہی ہے، لفظ میں تو کوئی چینجنگ نہیں آئی، لیکن جب آپ نے اس کو ایک جملے میں استعمال کیا، ایک فقرے کے اندر اس کو لے کر آئے تو فوراً اس کا معنی یاد ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس چیز کی اہمیت ہے. تیسرا جو مثال ہے اس کے اندر، اگر کوئی آپ سے آ کر پوچھے یقیمون کیا مطلب ہے یقیمون، تو آپ کہیں گے یقیمون یہ تو مجھے پتا چل گیا جمع کا صیغہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں یقیمون. کیا اشارہ ہو جائے گا یقیمون کا؟ یقیمون فعل مضارع، شروع میں یا لگا آخر میں واو نون. ٹھیک ہے یقیمون فعل. لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں معنی یاد کرنا ہے تو مثال یاد کیجئے یقیمون الصلاۃ. صلاۃ آ گئی تو فوراً معنی ذہن میں آگے کیا مطلب ہے؟ نماز قائم کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ فقروں کے ساتھ کسی بھی لفظ کے معنی کو یاد کرنے کی اہمیت ہے. وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے. آیات کے مضامین کو یاد کرنے میں مددگار بنتے ہیں. ہاں جی پڑھیے تیسرا کیا ہے؟ الفاظ کے مقابلے فقرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں. اگر آپ لفظ تو بات نہیں، لیکن جب پورا جملہ ذکر کریں گے تو آپ بات کو جلدی اور بہتر سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فقروں کو
اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے۔ اور الحمدللہ آپ کے علم ہے اس کورس کے اندر پہلے بھی آپ کو جتنی بھی مثالیں دی گئیں وہ ساری مثالیں وہ تھی جو آپ کو پہلے سے یاد تھی، ایسے ہی ہے نا؟ انشاءاللہ اس کورس کے اندر بھی ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر لفظ کی وہی مثال ذکر کی جائے گی، وہی فقرہ لایا جائے گا جو آپ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ کے اس غور و فکر کے لیے۔ جی الحمدللہ ہم نے اشارات کے بارے میں بھی جان لیا، ہم نے فقروں کے بارے میں بھی جان لیا، اس کے فوائد بھی ہم نے جان لیے۔ تو اس کے بعد آپ جب بھی آپ کسی فقرہ کو پڑھیں تو اس فارمولے کو استعمال کرنا ہے۔ کس فارمولے کو استعمال کرنا ہے جی؟ R5S 10 لوڈ۔ کیا مطلب؟ آر کا کیا مطلب؟ ریلیکس، بالکل ریلیکس ہو جائیں، یہ کوئی آپ مسلمان ہیں، یہ قرآن مجید ہے، یہ میری کتاب ہے، بالکل ریلیکس، یہ اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو آسان کیا، بالکل آپ ریلیکس ہوں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 آپ نے کیا کرنا ہے؟ 5S۔ کیا مطلب 5S کا؟ یعنی کہ آپ نے حواس خمسہ کا استعمال کرنا ہے، حواس خمسہ کا استعمال کرنا ہے۔ کون سی حواس خمسہ؟ سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا، افعال کی حرکتوں کا اور اسماء کی شکلوں کا تصور کیجیے۔ حواس خمسہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو ذرا سوچنا شروع کیجیے، محسوس کرنا شروع کیجیے، تصور میں لانا شروع کیجیے۔ میں اس سے ملتے جلتے یہ الفاظ میں کہیں نہ کہیں کورس میں پڑھ چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا اس کا مطلب، یہ کس سے مراد ہے؟ 5S سے۔ 10 سے کیا مراد ہے؟ کم از کم 10 سیکنڈ اس کام کو کیجیے، سوچیے، غور کیجیے، 10 سیکنڈ اس لفظ کو، اس جملے کو، یہ جو آپ کا فقرہ آیا ہے اس کو سوچیے۔ اور چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوڈ، بلند آواز سے کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی فقرہ ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم کتنی چیزوں کو مد نظر رکھیں گے؟ 4۔ ذرا دوہرائیے اپنے ساتھی کے ساتھ، کون سی 4 ایک مرتبہ سے سنیے۔ ہاں جی کلاس، چلیے جی الحمدللہ ہم نے یہ بھی سیکھا اور ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اشارات اور فقرے نئے الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے عمل کو آسان بنا انشاءاللہ اس کو بہت ہی آپ کے لیے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اب ہمیں پتہ چلا ہمارے کتنے مقاصد ہو گئے اس کورس کے اندر۔ سب سے پہلا مقصد دہرائیے، ہاں جی 5 صفحات کو پڑھنا۔ دوسرا مقصد جی 7 الفاظ کو جاننا۔ تیسرا مقصد نئے الفاظ و معانی کو سیکھنا۔ چوتھا مقصد قرآن، دیکھیں ہم نے صرف کوئی نالج تو نہیں حاصل کرنا، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی اپنے آپ کو لانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خود پہلے کوشش کرنی ہے، اپنے عزیزوں، اقربا، گھر بار، فیملی، سب کو ہم نے عمل کی طرف لانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس کورس کا ہمارا چوتھا مقصد ہے۔ آیات کو پڑھنے کے بعد اور اس کا ترجمہ و مختصر شرح کے بعد ان سے ہم کیا نکالیں گے؟ بالکل آپ کا پہلے بھی کورس میں یہی طریقہ رہا ہے کہ ہم آیات کو پڑھتے تھے، کسی بھی سورہ کو یا ذکر کو یا کسی بھی چیز کو پڑھ کر ہم اس سے اذکار ذکر کرتے تھے، ایسے ہی ہے، ہم اس سے اذکار ذکر کرتے تھے۔ اسباق کی روشنی میں اگلا قدم یہ ہوگا، تو ہمارا اگلا قدم یہ ہوگا کہ ہم اس سے اسباق کو نکالیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کو زندگی میں لانے کے لیے اس آیت کو، وہ جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو زندگی میں لانے کے لیے آپ کو یہ کلیہ، یہ جو مطالعہ غور و فکر، اور یہ سلائیڈز آپ کے لیے نہیں تو نہیں، ایسے ہی پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ ابتدا ہم کہاں سے کریں گے؟ دعا سے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اور اگر آپ جامع ترین دعا پڑھنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا اللہ۔ یقین جانے ہمارے اساتذہ بھی ہمیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ یہ دعا تعلیم و تعلم میں، سیکھنے سکھانے میں، یہ دعا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو، یہ جو میرا معاملہ ہے اللہ اس کو آسان کر دے، یہاں پر آنا بھی میرے لیے آسان کر دے، یہاں پر 2 گھنٹے بیٹھنا بھی میرے لیے آسان کر دے، اور میری جتنی بھی دیگر مصروفیات ہیں ان کو بھی تو میرے لیے آسان کر دے۔
اور آگے کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے. جب میں کسی کو اس کورس کے بارے میں بتلا رہا ہوں، قرآن کی تعلیم سکھا رہا ہوں، تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ بندے میری بات کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دعا اور اس کے ذریعے دیگر دعاؤں کے ذریعے دعا یہ ہونی چاہیے ہماری. احتساب کیا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، احتساب کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، احتساب اور پلاننگ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ احتساب اور پلان میں بارک اللہ فیکم. احتساب کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ کے پاسٹ کے ساتھ. مستقبل کا تو کوئی احتساب نہیں کرتا. ہاں، مستقبل میں کیا چلتا ہے؟ پلان. مستقبل کا آپ کیا کرتے ہیں؟ پلان بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو احتساب گزرے ہوئے دنوں کا ہونا چاہیے. بلکہ میں ابھی ماشاءاللہ آپ نے لیول 1 کیا، لیول 2 کیا، آپ اپنا احتساب یہ کر سکتے ہیں کہ ان لیولز کو کرنے کے بعد میرا قرآن مجید سے رشتہ کتنا مضبوط ہوا. نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ ہوا تو الحمدللہ اس میں مزید بہتری آنی چاہیے. ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، احتساب کرے. ٹھیک ہے جی. احتساب یہ ہمارا ہونا چاہیے. پلاننگ کیا ہونی چاہیے ہماری کہ آگے چل کر میں کون کون سے ایسے پروگرام، کون کون سے ایسے کورسز، کون کون سی ایسی چیزوں کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہوں جو کہ مجھے اپنا تزکیہ کرنے میں، مجھے اپنے نالج میں اضافہ کرنے کے اندر وہ مدد دے سکتی ہیں. یہ 3 چیزیں. اور چوتھی چیز کیا ہونی چاہیے؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو چوتھی چیز کیا ہونی چاہیے؟ تبلیغ. کہ جو اللہ رب العزت مجھے سکھائے میں دوسروں تک اس کو پہنچاؤں. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ اسی کلیے کو سامنے رکھ کر اسی قاعدے کے مطابق ہم اس کورس کے اندر بھی چلیں گے. تو الحمدللہ ایک مرتبہ آپ ذرا اس ہمارا یہ جو ٹارگٹ ہے اس کو دہرائیے، 2 کی جوڑی بن کر اس کو دہرائیے. ہاں جی، ہاں جی، یہ بالکل تصور اور احساس جو اس کے اندر آتے ہیں. چلیے جی کلاس. الحمدللہ مقاصد. تو 4 مقاصد جو ہم نے پڑھ لیے. اس کے بعد 5واں مقصد ایک ہمارا ایڈ ہو گیا. اور 5واں مقصد کیا ہے؟ قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا. ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا. اچھا، کمزور افعال کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے حروف علت تو پڑھ لیے نا؟ آپ سب نے پڑھے ماشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کیجئے جی جو پڑھ چکے ہیں حروف علت کے بارے میں. الحمدللہ سب پڑھ چکے ہیں. حروف علت کتنے ہیں؟ حروف علت 3. حروف جار نہیں پوچھ رہا، حروف علت. حروف علت کتنے ہیں؟ 3. چلیں آگے چل کر آ رہا ہے. ابھی آپ نے یہ غور کرنا ہے کمزور افعال سے کیا مراد ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا 6واں مقصد ہے اس کورس کے اندر وہ یہ ہے کہ 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنے. 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے مقصد کے اندر شامل رہے گا انشاءاللہ. عربی بول چال، سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوں گے. جملوں کی پریکٹس سے فعل کے مختلف صیغے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گے. ٹیچر اور طلباء کے درمیان اور آپس میں پریکٹس کے ذریعے کلاس کا ماحول ایکٹیو رہے گا. کیوں جی؟ جب آپ کو یہ جملے یاد کروائے جائیں گے تو پہلے آپ میرے ساتھ مل کر پریکٹس کریں گے، اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا؟ آپس میں 2 آپ لوگ مل کر پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اور گرامر سیکھنے میں بھی دلچسپی بنی رہے گی، کیونکہ آپ اس کی اتنی مثالیں، اتنے جملے کے اندر آپ اس فعل کو استعمال کر لیں گے کہ قرآن مجید کی گرامر سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا فائدہ ہے الحمدللہ. چلیے اب ہم پہلے صفحے کے اشارات لیتے ہیں جی. تو یہ آپ کے سامنے قرآن مجید دیکھیے جسے ہم مدنی مصحف کہہ سکتے ہیں. عام طور پر قرآن کے نسخوں میں سورۃ فاتحہ پہلے صفحے پر ہوتی ہے اور پھر اگلے صفحے پر کیا ہوتا ہے؟ سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے. تو ہمارے اس کورس کے اندر کیا کیا گیا؟ ہمارے اس کورس کے اندر یہاں سے سورۃ فاتحہ کو اٹھا کر تھوڑا سا اوپر کر کے پھر کیا کر دی گیا؟ سورۃ بقرہ کی آیات کو کر کے ایک صفحہ بنا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا صفحہ ہو گیا قرآن مجید کا. بالکل اس طرح طرز پہ دیکھیں، یہاں سے شروع کر کے یہاں پہ کیا مکمل ہو رہی؟ سورۃ فاتحہ. اور پھر یہاں سے شروع ہو کر اس کو پہلا صفحہ شمار کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہدل وہ آتا ہے سواء علیہم انذرتہم، وہاں سے کیا ہوگا؟ ہمارا دوسرا صفحہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلے پارے میں 20 صفحات کی ترتیب برقرار رکھنے کے لیے، وہی 20 صفحات کی ترتیب برقرار رکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے ابتدائی حصے کو ایک صفحے پر جمع کر دیا. ٹھیک ہے جی.
تو الحمدللہ ہمارا سب سے پہلا مضمون، یہ سب سے پہلا اشارہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، دوسرا ہدایت کی دعا، تیسرا متقین کے لیے ہدایت، چوتھا متقین کی صفات. اللہ اکبر. صفات کیا لفظ ہے؟ صفات، کیونکہ واحد لفظ ہے صفتن. کیا لفظ ہے؟ صفتن کی جمع کیا ہوئی؟ صفاتن. کیا ہوئی؟ سواد کے نیچے زیر، صفاتن. ٹھیک ہے، آپ یہ جمع پڑھ چکے ہیں یا نہیں؟ کیسے بنی ہے جمع؟ صفاتن کی جمع صفاتن کیسے بنی؟ پڑھ چکے ہیں یا نہیں؟ تھوڑا تھوڑا دماغوں کو حرکت دیجیے. آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اگر انکار کرتی ہیں تو لیول 1 ہو رہے ہیں، ہم ادھر سے ٹیچر کو بلا لیں گے لیول 1 کے. آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. نے جو مونس کی جمع بنانے کا طریقہ سیکھا تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمتن کی جمع، صالحتن کی، صفتن کی، تو ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں نا. ٹھیک ہے، طریقہ کار کیا تھا؟ آخر سے گول تا اٹھا کر الف اور لمبی تا لگا دینی ہے، تو وہی صفاتن. ٹھیک ہے، چلیں جی. تعریف، دعا، ہدایت اور صفات، یہ جیسا کہ ہم نے اس کا اشارہ کیا، تعریف اور دعا، ہدایت اور صفات. جی، اس سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ صرف تعوذ لیں گے انشاءاللہ. آپ کو کہیں جانے نہیں دیں گے. آنے والے لیسن میں انشاءاللہ آپ کو سورۃ فاتحہ ہماری مکمل ہو جائے گی آج انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج ہماری سورۃ فاتحہ مکمل ہو جائے گی، اور سورۃ فاتحہ کے اندر جو اسباق ہیں وہ بھی ہم تعوذ سے شروع کرتے ہیں. تو جی، میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے پڑھ چکے ہیں نا آپ لوگ یہ تو ماشاءاللہ. آپ اسواق، قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیے. قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کیجئے؟ اچھا، قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یعنی آپ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے ہیں، تو آپ شیطان سے پہلے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی پناہ مانگ رہے ہیں شیطان سے. سمجھ آئی بات کی؟ سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ جواب دیکھیے، قرآن کی تلاوت کے دوران شیطانی وسوسے نہ ہو. قرآن کی تلاوت کے درمیان شیطان ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے. قرآن میں غور کرنے کا، دیکھیں جب شیطان آپ کو وسوسے میں نہیں ڈالے گا تو آپ قرآن میں غور کریں گے. اور کیا شیطان یہ چاہے گا کہ آپ قرآن میں غور کریں؟ نہیں. تو اس لیے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے، اور قرآن سے ہدایت مل سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شیطان مجھ پر حاوی آئے، میں قرآن پڑھوں بھی لیکن میں ہدایت حاصل نہ کر سکوں. تو اس وجہ سے قرآن پڑھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتا چلی. عام کاموں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ اس میں برکت حاصل ہو. مگر قرآن شروع کرتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ. قرآن تو برکت سے بھری ہوئی کتاب ہے، شیطان اس برکت سے ہم کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا. اس لیے اللہ کی پناہ مانگیے، یعنی کیا کیجئے؟ اعوذ باللہ پڑھیے. ٹھیک ہے جی، تو آپ کو پتہ چل گیا قرآن مجید کی جیسی آئے فاستعذ باللہ. جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگے تو یعنی یہ جو ہم تعوذ پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا حکم ہے. قرآن کا حکم ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیے تو شیطان سے پناہ مانگیے، اللہ رب العزت کی پناہ مانگیے. ٹھیک ہے جی، اپنی زندگی میں بھی اس کے پیغام پر عمل کیجئے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تعوذ اور سورۃ الفاتحہ سے کچھ اچھی عادات کو اپنانا ہے، اچھی عادات کو، اور ساتھ ساتھ ہم نے یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ. سب سے پہلی جس عادت کو ہم نے اپنانا ہے وہ کون سی عادت ہے؟ پڑھیے، جب بھی وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھیے. محسوس کیجئے کہ آپ شیطان کے مسلسل حملوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے. پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے. جتنا آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں گے اتنا ہی آپ دل سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگے. سمجھا کہ نہیں؟ اس لائن کا مطلب کہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے کہ کوئی انسان بھی، انبیاء رسول کے علاوہ کوئی انسان بھی شیطان کے حملوں سے بری نہیں. تو جب ہم غیر محفوظ ہیں تو پھر ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو تعوذ کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ رب العزت سے اس حفاظت کا سوال کرتے ہیں. تو پتہ چلا جب بھی وسوسے آئیں تو کیا کرنا چاہیے جی؟ تعوذ پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے جی. تو اگلا سبق ہم یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایسے فہمیں؟
کیونکہ اب اگلے سبق میں ہم نے گرامر پڑھنی ہے، اسی کا ہم نے پارٹ بھی پڑھنا ہے. ہاں جی، گرامر انشاءاللہ مختصر ہے کیونکہ بڑے محنتی لوگ ہیں ماشاءاللہ. اور اس کو سلائڈ دوسری آن کر دیجیے. یہ فائلز میں چاہیے، نہیں بیک جائیں، بیک 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 گرامر اے، یس بڑھ کر دیجیے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. یہ پڑھ کر پھر ہم بریک لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنا لیسن نمبر 2 پڑھیں گے انشاءاللہ. آؤ قرآن سمجھیے. اچھا اب یہاں سے پہلے آپ پڑھتے تھے آؤ قرآن اور نماز. قرآن سمجھیے یا قرآن سیکھیے اور یا قرآن سمجھیے اور نماز سیکھیے. تو اب وہ نماز والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے نماز کے ذکر و اذکار تھے، لیکن اب ماشاءاللہ سورۃ البقرہ میں انٹر ہو چکے. ایسے ہی ہے نا؟ تو اس آپ کہہ لیجیے اس کورس کا کیا نام ہے؟ آؤ قرآن سمجھیے. کیسے سمجھنا ہے؟ آسان طریقے سے. اچھا جی، تو اس کورس 2 میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ گرامر. گرامر میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ کمزور افعال کا تعارف. ہم نے کیا کرنا ہے؟ کمزور افعال کا تعارف. جی پہلے آپ اس چیز کو جان لیجئے کہ قرآن مجید کی ہر سطر میں، اگر آپ یہ سوال کرنا چاہیں کہ قرآن مجید کی ہر سطر میں کتنے اسماء ہیں، کتنے افعال ہیں، کتنے حروف ہیں، اگر آپ یہ سوال کرنا چاہیں، ٹھیک ہے جی. تو ہم کیا سٹارٹ کرنے والے ہیں؟ ہم گرامر اور کمزور افعال کا تعارف. آپ کو پتہ چلے گا کمزور افعال کس چیز کا نام ہے. کمزور افعال کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کی ہر سطر کو اگر دیکھیں تو قرآن کی ہر سطر میں کتنے الفاظ ہیں؟ 9 الفاظ. کتنے الفاظ ہیں؟ 9 الفاظ ہیں اوسطاً. ان 9 الفاظ میں سے اسماء کتنے ہیں؟ اگر آپ ان کو شمار کرنا چاہیں. ٹھیک ہے، آپ کے علم ہے عربی زبان میں یا آپ کی زبان میں بھی آپ کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں تو یا وہ اسم ہوگی یا فعل ہوگی یا حرف ہوگی. آپ کی اردو میں، آپ کی انگلش میں، عربی میں، تمام زبانوں میں یا کیا ہوگی؟ اسم یا فعل یا حرف. چوتھی کوئی چیز نہیں. چوتھی ہوگی تو اس کو لا یعنی کلام کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں. ٹھیک ہے جی. اسم اگر آپ اس کو شمار کرنا چاہیں کہ اس میں سے اسم کتنے ہیں ہر سطر کے اندر تو کتنے ہیں؟ 3. فعل کتنے ہیں؟ 3. حرف کتنے ہیں؟ 2. اور اسم فعل حرف میں سے کوئی بھی ایک زائد ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ 4 اسم ہو سکتے ہیں، یہ 3 یہ 2. 4 فعل ہو سکتے ہیں، یہ 3 یہ 2. ٹھیک ہے، اور 3 3 3 ہو سکتے ہیں. کلیئر جی؟ ٹھیک ہے، یہ آپ اوسط نکال رہے ہیں. ثبوت ذرا دیکھیے. اب ذرا آپ دیکھیے قرآن مجید کا ایک صفحہ آپ کے سامنے ہے. یہ آپ کے سامنے ایک سطر لکھی ہوئی ہے. آپ نے اسم کو دیکھنا ہے. اسم کی علامات آپ پڑھ چکے ہیں. اسم کی پہلی علامت کیا ہے؟ اس کے شروع میں کیا لگتا ہے؟ الف لام. المسلم، المسجد، الکتاب، الریاض، جس کے شروع میں الف لام لگے وہ کیا ہے؟ اسم. شرط یہ ہے کہ وہ عربی کا ہی لفظ ہونا چاہیے. اور یہ الف لام لگتا بھی، وہ میں نے خود سے دیکھا کہ ایک شاپ تھی اس کے بعد لکھا ہوتا ال پلاؤ ہاؤس. تو یار پلاؤ پہ آپ کو ال لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھا کہ تو یہ عربی زبان کے اندر جو اسماء ہیں ان کا ایک نشانی ہے، ان کی ایک علامت ہے کہ ان کے شروع میں کیا آتا ہے؟ ال. ٹھیک ہے جی. آخر میں کیا آتا ہے؟ تنوین. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر. ٹھیک ہے، یا پھر اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ واو نون. واو نون والی مثال دیجئے. مسلمون، مؤمنون، یا نون آتا ہے. ٹھیک ہے، مؤمنین. یا الف اور تا آتا ہے مسلمات. کیا آتا ہے؟ مسلمات. تو یہ سب اسم کی علامات ہیں. علامات پڑھ لی تو ذرا دیکھیے پہلی لائن کے اندر کیا اسم ہے؟ پہلی لائن کے اندر یہ اسم ہے. اور ربہم، رب جو لفظ ہے رب یہ اسم ہے. اولئک یہ اسم، ہم اسم، الذین دیکھیے الف لام آ گیا، الذین اسم، سواء تنوین آ گئی اسم، اللہ اسم، قلوب اسم. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی الفاظ کو بلیو کیا گیا ہے آپ کے سامنے یہ سب اسماء ہیں. آپ اوسط دے سکتے ہیں کہ ہر لائن میں 2 3 2 3 4 ہر لائن کے اندر اتنے اسم. تو ہم نے اوسط نکالی اور وہ اوسط کیا تھی کہ ہر لائن میں کتنے ہوں گے؟ 3. کسی میں 4 بھی ہو جائیں گے، کسی میں 2 میں، لیکن اوسط کیا ہوگی؟ 3. ٹھیک ہے جی. آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی. ہم جو ہے دیکھیں آپ انگلش میں کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ناؤن، ایک کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار ناؤن نہیں آتا، ناؤن کی جگہ پر آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ساتھ ناؤن لگایا نا پرو کے ساتھ.
ہے جی. تو یہ ضمیر ہے. ہم کیا ہے؟ ضمیر. اور اس کو کہتے ہیں اسم ضمیر. جو اسم کی جگہ پر بولا جائے وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے. کلیئر جی؟ بارک اللہ فیکم. وہ اولئک کا بھی بالکل ویسے ہی. جزاک اللہ خیر. المفلحون واو نون آ گیا آخر میں. ال بھی آ گیا اور واو نون بھی آ گیا. ٹھیک ہے جی. کہاں پہ؟ ہاں ٹھیک ہے. اس کو بھی بالکل بلو کیا جانا چاہیے تھا جی. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے آپ نے پڑھ لیے اسم، آپ نے دیکھ لیے. اچھا جی اب ہم آتے ہیں فعل کی طرف. جن الفاظ کو ریڈ کیا گیا ہے یہ افعال ہیں، اور کہہ رہے ہیں افعال سے بنے ہیں، یا تو یہ فعل ہوں گے یا پھر فعل سے بنے فاعل، مفعول یا مصدر. یہ بھی فعل کی کیٹیگری میں ہی اس کو شمار کیا گیا ہے. آپ دیکھیے آپ نے لیول 1 کے اندر 7 چیزیں سیکھی تھی. کون کون سی؟ فعل ماضی، مضارع، امر، نہیں، اسم فاعل، مفعول، فعل. تو یہ 7 کی 7 چیزوں کو فعل کی کیٹیگری میں رکھا گیا. سمجھا گئی نا؟ 7 کی 7 چیزوں کو. کیوں؟ کیونکہ یہ بنی فعل سے ہیں. یہ کس سے بنی ہے؟ اب آپ کا جواب بھی آ گیا کہ مفلحون کو کیوں نہیں شمار کیا گیا؟ کیونکہ یہ اسم فاعل ہے مفلح. ٹھیک ہے، تو اس کو فعل کی کیٹیگری میں رکھا گیا. کلیئر ہے نا جی؟ چلیے. جس کے نیچے نیلی پٹی دی گئی ہے اس کو اس لیے شمار کیا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے کیونکہ ہم ان اسما کو فعل کے تحت سیکھتے ہیں. لیول 1 میں ہم نے جو 7 چیزیں سیکھی تو ان کو اس وجہ سے فعال میں شمار، اس وجہ سے نہیں کہ یہ فعال ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو فعال کے ساتھ ملا کر سیکھا تھا. وہ جو 7 چیزیں سیکھی تھی دہرائیں. کون کون سی 7 چیزیں؟ فعل ماضی، مضارع، امر، نہیں، فاعل، مفعول، فعل. اشارے کے ساتھ ماضی کا اشارہ. ایک مثال لیجئے آپ، ایک مثال لیجئے. فعل، فعل، یفعل، افعل، لا تفعل. دائیں ہاتھ استعمال کریں گے. ہاں جی. لا تفعل، فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہے جی. تو یہ 7 چیزیں ہیں. اس کورس میں بھی ہم انہی 7 چیزوں کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ. آپ کو اب ذرا غور کیجئے. ہدا، ہدا جو ہے یہ کیا ہے؟ ہدا فعل ہے، یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھیے مفلحون، مفلحون کا اشارہ کیجئے. مفلحون اسم فاعل. ٹھیک ہے. اچھا کفرو اشارہ کیجئے. کفرو فعل ماضی جمع. کفرو، کفرا، کفرو. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد انذرتا، آ شروع میں حمزہ لگا. انذرتا. ہاں آپ ایک باب پڑھ کر آئے تھے. اسلمتا پڑھا تھا. اسلم یسلمو، انزل ینزلو. اسلم، اسلمو، اسلمتا. انذرا، انذرو، انذرتا. کلیئر جی؟ الحمدللہ. تو یہ سب جتنے بھی ہیں آپ کے سامنے، سمیع، تنذر، یقولو، آمنا. آمنا کا اشارہ کیجئے. آمنا آخر میں نون الف. آمنا فعل ماضی. آمنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب افعال ماشاءاللہ آپ پڑھ کر آئے ہیں. اب ہم آتے ہیں حروف طرف. یلو کر دیا گیا ان کو نماز کے کورس کے بعد. اگر آپ مزید 10 نئے حروف سیکھ لیں تو آپ قرآن مجید کے تقریباً، اللہ اکبر، نماز کورس میں آپ نے حروف سیکھے تھے یا نہیں؟ آپ کے علم میں نا تیسرے چوتھے لیسن کے بعد حروف شروع ہو گئے تھے. اگر آپ ان حروف کے ساتھ ساتھ مزید کتنے حروف سیکھ لیتے ہیں؟ 10 نئے حروف. تو آپ قرآن مجید کے کتنے حروف کو کور کر لیں گے؟ 95% حروف کو کور کر لیں گے. اللہ. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اس کورس کے اندر ہم ان کو بھی دہرائیں گے جو ہم نے پہلے پڑھے، اور کچھ نئے حروف بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے اعلی. اعلی کیا ہے؟ پر. اعلی کی آپ کیا مثال پڑھ کر رہے تھے لیول 1 میں؟ السلام علیکم. اچھا من، من کی کیا مثال پڑھی تھی؟ من کا مطلب ہے سے. مثال اعوذ باللہ من الشیطان. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب آپ حروف پڑھ چکے. انا، انا کی کیا مثال؟ ان اللہ مع الصابرین. ان نہیں ہے، انا شد کے ساتھ ہے نا. انا، ان اللہ مع الصابرین پڑھ چکے نا آپ. اچھا جی. علی، علا، علا آ گیا نا. ہم نہیں بلکہ علا. اچھا ام حرف آ گیا. ام. لم بھی ایک حرف آ گیا. آپ پڑھ چکے نا لم کے بارے میں.
ہاں جی، لم یلد ولم یولد، اعلی حرف آ گیا، من حرف آ گیا، ماں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. ماں کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ نہیں، جو، کیا. ماں کے کتنے معنی ہیں؟ 3. نہیں، جو، کیا. ماشاءاللہ یاد ہے آپ سب کو لیول 1، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ مجھے پڑھانے کے اندر بڑی خوشی ہوگی. دیکھیں اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہوتے تو تینوں معنی آپ کو مثالوں کے ساتھ یاد کروانا پڑتے. لیکن الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو لیول 1 اچھی طرح یاد ہے، تو انشاءاللہ یہ کرنے کے اندر ہمیں مزید آسانی ہوگی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صفحے کی جو آپ کے سامنے مثال دی گئی، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے میں نے کہا تھا کہ کلام یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف، چوتھی کوئی چیز نہیں. تو دیکھیے آپ، کوئی چیز باقی بچی؟ مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟ آپ غور کیجئے. یعنی قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے. اسماء، افعال، حروف. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے گرامر کیسے لے کر چلنی ہے. آپ کو یہ اور یہ ایک پیج کی مثال دی گئی ہے. پورے قرآن مجید میں آپ ایسے رنگ بھر لیجئے، بھرے جائیں گے. یقین جانیے پورے قرآن مجید کے ہر صفحے میں ایسے رنگ بھرنا چاہیں تو آنکھیں بند کر کے آپ بھر سکتے ہیں. کیونکہ یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اللہ اکبر. حروف تو ماشاءاللہ حروف کا سیکھنا اتنا آسان ہے. وجہ یہ ہے کہ حرف کبھی بدلتا نہیں ہے. کیوں جی؟ لا کے اندر کبھی تبدیلی دیکھی ہے؟ لا ہمیشہ لا ہی ہے. وہ فارسی میں ہمارے استاد جب حروف کو پڑھایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے مبنی یا باشند کے مانت برقرار. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ایک ہی حال پر رہتی ہے. مانت برقرار، ہمیشہ ایک حال پر برقرار رہتی ہے. حروف ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ایک حال پر، ان آپ کو ہمیشہ ان نہ ہی دکھائی دے گا. کبھی آپ اس کو ان نون نہیں پڑھیں گے، انی بھی نہیں پڑھیں گے. ہاں ان نہ، اس کی ایک ہی حالت ہے، کبھی تبدیلی نہیں آئے. سمجھا گیا آپ کو؟ ماں ہمیشہ ماں ہی پڑھیں گے. تو حرف تو میں یہ کہتا ہوں ان تینوں میں سے حروف، اسماء اور افعال میں سے سب سے آسان کس کا سیکھنا ہو گیا؟ حروف. معنی یاد کر لیجئے، بس اپلائی کر دیجئے ہر جگہ. کلیئر ہے جی؟ سب سے آسان کس کا سیکھنا ہے؟ حرف کا، حروف کا. وجہ کیا ہے آسان ہونے کی؟ تبدیلی نہیں آتی، ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسما دوسری کیا چیز ہے؟ اسما ہمارا دوسرا چیلنج ہے ہمارے سامنے. اسما جب اسم آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کی جمع سیکھنی ہے، اور اگر جمع آئی ہے تو واحد سیکھنی ہے. مثلا نبی لفظ آیا تھا المفلحون، اس کو ہم اگر بحثیت ایک اسم لے چکے، اسم فاعل ہے مفلحون، تو اس کی واحد کیا ہو جائے گی؟ مفلح. جمع آئی تو واحد سیکھنی ہے، واحد آئی تو جمع سیکھنی. اسما میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسما میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی جمع سیکھنا ہے. اگر قرآن مجید میں آپ کے سامنے لفظ آتا ہے قلب، قلبن، تو اس کی جمع آپ کو پتا ہونی چاہیے. اس کی جمع کیا ہے؟ قلوب. جمع یاد کرنے سے آپ ایک نہیں دو لفظوں کو سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں ہی قلوب کا لفظ استعمال ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. تو جب بھی کوئی اسم آئے گا تو آپ نے فوراً سے اس کی جمع کے بارے میں غور و فکر کرنی ہے، اور اگر وہ جمع آئی ہے تو اس کے واحد کے بارے میں. ایسے ہی ہے. تو یہ بھی الحمدللہ ہمارے لیے اسما ہے، یعنی آسان ہے ہمارے لیے جو اسما ہے. اصل چیلنج ہمارے سامنے کیا ہے؟ وجہ کیا ہے فعال کے چیلنج ہونے کی؟ کیونکہ یہ بدلتا ہے. کبھی یہ کیا ہوگا؟ ماضی، کبھی یہ کیا ہوگا؟ مضارع، کبھی یہ کیا ہوگا؟ اچھا ماضی کے اندر بھی اس میں تبدیلی آئے گی. آپ تو ایک شمار کر رہے ہیں ماضی. چیلنج اس وجہ سے کہا گیا کہ دیکھیے کبھی یہ کیا ہوگا؟ فعلا، کبھی فعلو. تبدیلی آ گئی یا نہیں؟ کبھی فعلتا، کبھی فعلتو، کبھی مونس والا سیگا بھولے تو نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا. آپ سب نے گھروں میں بھی جانا ہے یا نہیں؟ مونس والا لازمی یاد رکھیے گا. فعلت، ٹھیک ہے. دیکھیں فعلا، فعلت، ٹھیک ہے. یہ تو فعل، یعنی چیلنج اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ دیکھیں فعل ماضی کے اندر کتنی تبدیلیاں آ گئی. اس کے بعد فعل مضارع لے لیں، یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعل، تفعل. فعل امر لے لیں، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو نہیں. فاعل، مفعول، فعل. کتنی حالتوں میں، کتنی صورتوں میں بدل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اصل ہمارا چیلنج کیا ہے؟ افعال.
اب جب یہ چیلنج ہے تو فعل کی اقسام دیکھیے. نماز جی یہ اس اشارے کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا. حسیب بھائی بارک اللہ فیکم. جی نماز کے کورس میں ہم نے 3 حروف والے افعال سیکھے. ایسے ہی ہے نا, آپ نے لیول 1 میں سیکھے تھے. کیا سیکھا تھا آپ نے؟ اس کے مکمل سارا کو سیکھا تھا. پھر ناصرہ, ضربا, سمعا سیکھے آپ نے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہم لیتے ہیں کمزور حروف. کمزور حروف کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. کمزور حروف میں پہلے بھی آپ سے پوچھ چکا ہوں, حروف علت جن کو کہا جاتا ہے یہ کمزور حروف. علت کا معنی ہوتا ہے کمزوری. آپ یہ لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں علیل. وہ ہم بچپن میں درخواست نہیں لکھا کرتے تھے, مودبانہ گزارش ہے کہ فدوی علیل ہے اس وجہ سے اسکول نہیں آ سکتے, ایسا ہے نا. وہ جو علیل کہا کرتی تھی, علیل کا کیا مطلب ہے؟ بیمار. علت اسی سے ہے. آپ کے نہ آنے کی کیا علت ہے؟ علت کا مطلب بیماری, یعنی وہ وجہ بیماری. ٹھیک ہے, تو یہ جو حروف علت ہیں یہ کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ واو, یا, الف. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں, اللہ ان کو خیر عطا کرے, کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اسی قسم کی آوازیں نکالتا ہے. کیسے؟ واو کی بات کیسے؟ او, ای, آ. تو او, ای, آ یہ 3 ہے. یاد رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں آوازیں نہیں نکلواتا, کوئی اور کلاس کا ماحول بنے گا. میں آوازیں نہیں نکلواتا, لیکن آپ یاد رکھیے او, ای, آ. اور ہمارے استاد سے ایک آسان طریقہ بھی بتاتے تھے ان تینوں کو یاد کرنے کا. وائی یاد کر لیں. کیا یاد کر لیں؟ وائی. یاد رکھے نا, وائی, واو, الف, یا. اس الف کو ادھر لے کر یا کو آخر میں لے آئے وائی, تو وائی کا کیا مطلب ہے؟ واو, الف, یا, تینوں حرف. ٹھیک ہے جی. تو آپ چاہے مریض بن کر ان کو یاد کریں, یعنی مریض کی آواز نکال کر, چاہے آپ وائی یاد کریں, آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حروف علت کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ واو, الف, یا. اگر کمزور حرف کسی فعل میں آئیں, امجد بھائی, کمزور حرف جب کسی, وہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ادھر کمزور حرف جب کسی فعل میں آتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ جو فعل ہے وہ کیا کہلائے گا؟ کمزور حرف کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا نا. اب یہ حرف جب کسی فعل کے جو 3 حرف تھے, ان تینوں میں سے ایک اگر کمزور آ گیا تو وہ فعل کیا کہلائے گا؟ پتا چل گیا نا کمزور افعال کا کیا مطلب ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کمزور افعال کا کیا مطلب ہے, کمزور فعل اس کو کہتے ہیں جس کے 3 یا جس کے حروف میں سے ایک حرف, اور حروف علت کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ واو, لیا. ٹھیک ہے, تو پتا چلا جس فعل کے تینوں حرفوں میں سے کوئی حرف یا واو ہو, یا الف ہو, یا ہو, تو وہ فعل کیا کہلاتا ہے جی؟ کیا کہلاتا ہے؟ کمزور فعل کہلاتا ہے. مثال لیجئے وہابا. وہابا میں حرف علت ہے یا نہیں؟ کہاں پر ہے؟ واو, واو آ گیا. ٹھیک ہے, وعدہ میں آ گیا, قولا میں الف آ گیا. اللہ اکبر. جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہ اس مثال کو کیسے فٹ کریں گے؟ مطلب یہ کہ آپ کے جسم کے اعضاء میں سے باقی سارے ٹھیک ہیں, اگر ایک کمزور ہو گیا تو یہ آپ کی کمزوری پہ دلالت کرے گا, لا قدر اللہ. ٹھیک ہے, ایک مثال کے طور پر. تو اگر فعل کے جو حروف ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف کمزور آ جاتا ہے تو وہ فعل بھی کیا بن جائے گا؟ کمزور. پتہ چل گیا کمزور فعل. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر آپ کے ذہنوں میں کیا سوال نہیں پیدا ہوا کہ چلیں جس میں حرف علت آ گیا وہ تو کمزور بن گیا, تو جس میں نہیں آیا, جس کے تینوں حروف میں کوئی بھی حرف علت نہیں ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے صحت مند. عربی زبان میں یا گرامر میں اس کو کہا جاتا ہے صحیح. کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح. جو صحیح نہیں اردو میں کہتے صحیح. صحیح وہ ہوتا ہے جس کے سارے حروف صحیح ہوں, ان میں کوئی کمزور نہ ہو. یاد رہے گا انشاءاللہ. آئندہ اگر پوچھا جائے کہ فعل صحیح کون سا ہے, جس کے حروف میں کوئی حرف علت نہ ہو. پوچھا جائے کمزور فعل کون سا ہے, جس کے حروف میں کوئی حرف علت آ جائے, یعنی واو, الف یا یا میں سے کوئی آ جائے. جی مثال فتح کی مثال لیجئے. دیکھیں یہ فتح کے بالکل وزن پر ہے ایک فعل, وہ کیا ہے؟ وہابا. لیکن یہ کمزور ہے. کیوں؟ اور فتح صحیح ہے.
کیوں؟ حرف علت نہیں ہے. ناصرہ صحیح ہے. وعدہ کمزور ہو گیا, کیوں؟ واو آ گیا. اچھا قالا کمزور ہے. ضربہ صحیح ہے, حرف علت نہیں ہے. سمعہ صحیح ہے, حرف علت نہیں ہے. زادہ کمزور ہے, الف آ گیا ہے. جی یہ جو یہ کیا اس میں فعل میں چیک کر سکتے ہیں یا یہ مضارع میں بھی آ سکتا ہے, ماضی میں بھی؟ جب ماضی میں آئے گا تو پھر لازمی بات ہے مضارع میں بھی آئے گا. روٹ ورڈ ہے اس میں آئے گا. یہی تو ساری مشکل ہے کہ یہ بنیاد میں آتا ہے اور پورے فعل میں ساتھ چلتا ہے. ماضی میں آئے گا, مضارع میں بھی آئے گا, فاعل میں بھی آئے گا, مفعول میں بھی آئے گا, امر میں بھی آئے گا, نہیں میں بھی آئے گا. آپ کی جان نہیں چھوڑے. جب جان نہیں چھوڑے گا تو پھر آپ بھی اس کی جان مت چھوڑیے. ایسے ہی ہے, جان نہیں چھوڑنا مطلب یہ کہ اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. اور ہمارے اس پورے کورس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کمزور حروف والے افعال کو سیکھنا. دیکھیں میں کیوں اس چیز پر اتنا زور دے رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ کیوں اس چیز پر اتنی زیادہ سلائیڈ ذکر کی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کورس میں کمزور افعال کو لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ اکبر. وجہ یہ ہے ہمارے اس کورس میں ساتھ لے کر چلنے کی کہ قرآن مجید کے اندر صحت مند افعال کتنے ہیں, کمزور افعال کتنے ہیں. قرآن مجید کے اندر لائنز کتنی ہیں, سطریں کتنی ہیں. میں صفحات نہیں پوچھ رہا ریحان, سطریں. میں آیات نہیں پوچھ رہا, میں لائن پوچھ رہا ہوں, لائنز. ایک منٹ دیکھیں, جینیس بنیے تھوڑا سا. 6000 کو ضرب دے دیجئے کس سے؟ 15 سے. ہر صفحے میں کتنی لائنیں ہیں؟ 15. کل صفحات کتنے ہیں؟ 600. 600 کو 15 سے ضرب دے تو جواب کیا ہے؟ 9000. 600 کو 10 سے ضرب دیں تو جواب 6000 آ گیا. پھر بیچ میں 3 دوبارہ دیں تو 3000, تو کتنے بن گیا؟ 9000. تو قرآن مجید میں سطریں کتنی ہیں؟ 9000. اور قرآن مجید میں صحت مند افعال کتنے ہیں اور بیمار افعال کتنے ہیں؟ 9000. تو کیا پتا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہر لائن میں ہی ایک صحت مند ہوگا, ایک کمزور ہوگا. تو لیول 1 میں آپ نے صحت مند سیکھے یا نہیں سیکھے؟ ٹھیک ہے, تو اب لیول 2 میں ہم کیا سیکھیں گے؟ ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا کہ یہ جو کمزور حروف والے افعال ہیں ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا. ٹھیک ہے جی, تو آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے؟ چلیں گے انشاءاللہ. ایک حرف یہ اور ایک حرف یہ ہر لائن کے اندر. جی ایک اور قسم بھی ہے اور وہ کیا ہے؟ مزید فی. کیا مطلب مزید فی کا؟ آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں ماشاءاللہ. مزید فی کا مطلب ہے کہ جس میں 3 سے زیادہ ہوں. مثال اختلاف, استغفرا, تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم سیکھیں گے. ہاں جی, کمزور افعال ہر لائن میں ایک. چلیں جی, مثال کمزور حرف آ سکتا ہے شروع میں. یہ جو کمزور حرف ہے واو الف یا, یہ جو کمزور حرف ہے یہ شروع میں بھی آ سکتا ہے. وہ جو 3 حرفی فعل ہے اس کا پہلا حرف بھی ہو سکتا ہے. مثال وہابا اور وہابا وعدہ. اگر پوچھا جائے وہابا اور وعدہ میں کیا ہے؟ کمزور حرف ہے. اور کہاں پر ہے؟ نہ درمیان میں نہ آخر میں بلکہ شروع میں. ادھر آ جائیے, قالا کے اندر کمزور حرف کہاں ہے؟ درمیان میں. زادہ میں تو پتہ چلا کبھی شروع میں آئیں گے, کبھی درمیان میں آئیں گے اور کبھی آخر میں آئیں گے. دعا میں کہاں ہے؟ آخر پہ. ہدا میں کہاں ہے؟ آخر. تو اس کنسپٹ کو بھی کلیئر کر لیجئے کہ یہ کمزور حرف فعل کا پہلا حرف بھی ہو سکتا ہے, دوسرا حرف بھی ہو سکتا ہے اور تیسرا حرف بھی ہو سکتا ہے. ان افعال کو ہم تفصیل سے سیکھیں گے کہ ہم کیا کریں گے. بس فعلا ہی کے جیسے ٹیبل بنے گا. فعلا جیسے آپ نے ٹیبل پڑھے تھے نا لیول 1 کے اندر, وہی فعل ماضی, فعل مضارع, امر نہیں, بالکل اسی. بس فعلا ہی کے جیسے ٹیبل بنیں گے چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ. چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو آپ کو بتائی جائیں گی. اسی طرح کے افعال قرآن میں کتنی بار آتے ہیں؟ 9000 بار, یعنی ہر لائن میں. سمجھ آ گئی جی. تو کورس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں یہ نہیں کہ میں 2 گھنٹے کی کلاس پڑھنے جا رہا ہوں, مطلب یہ کہ میں 9000 الفاظ میں سے کچھ سیکھنے جا رہا ہوں اور سورۃ بقرہ کے مضامین کو دیکھنے جا رہا ہوں.
اور قرآن کے بارے میں مفید باتیں دیکھنے جا رہا ہوں. یہ سب ہمارے ٹارگٹ کے اندر شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی, یہ جو صحیح افعال ہے یہ وہ ہیں جن کے اندر حرف علت نہیں ہے. دیکھیں فتح, پڑھیے فتح, اچھا نصرہ, ضربہ, سمع. اب دیکھیں آپ نے ان چاروں کو یاد کرنا ہے. یہ چار اسپیشل کیسز آپ کو, یہ چار آپ کو پڑھائی گئے تھے نا, یہ چار آپ کو اقسام پڑھائی گئی تھی. آپ نے یہ فتح بھی پڑھا اور اس کے وزن پر جعلہ بھی آپ نے پڑھا. ایسے ہی ہے, فعلہ بھی آپ نے پڑھا, آپ نے نصرہ پڑھا, اس کے وزن پر آپ نے کفرہ پڑھا, آپ نے اس کے وزن پر عبدہ پڑھا. لیول 1 میں آپ کو مکمل پڑھایا گیا. آپ نے ان چاروں کو یاد کرنا ہے. یہ وہ ہیں جن کے اندر کوئی کمزور حرف نہیں ہے. کیسے یاد کریں گے؟ اگر قرآن کھولو گے, یہ لائن اگر قرآن کھولو گے, فتح, کھولنا, فتح کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کھولا. فتح کا کیا مطلب ہے؟ اس نے, یہ فتح اس نے کھولا. تو میں کہوں گا اگر قرآن کھولو گے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فتح. سمجھا کہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ فتح. چلیں جی, اگر قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی, مدد آئے گی, مدد, ناصرہ. ینصرن کے نبی مضارع کو چھوڑے فعل ماضی کو لیجئے, کیونکہ ہم اس فعل کو یاد کر رہے ہیں نا, وہ فعل کے جن کے اندر حرف علت نہیں آ رہا. دوبارہ سے, اگر قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی. اس لیے سن لو. اگر تو اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی, اور سن لو, اس لیے سن لو. تو یہ دیکھیں, اس سے قرآن کھولو, فتح, مدد آئے گی, ناصرہ, مار پڑے گی, ضربہ, سن لو, سمع. یاد رہیں گے انشاءاللہ. اس جملے کے ذریعے ہمیں یہ چاروں فعل یاد رہیں گے. یہ چاروں فعل وہ پیٹرن ہے جس کے اندر کوئی کمزور حرف نہیں آیا. اب دیکھیے, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہبہ کا مطلب ہے اس نے دیا, وعدہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے وعدہ کیا. تو ہم ایک جملہ یاد کرتے ہیں, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, تو اس میں دو فعل کور ہوں گے. کیسے؟ دینے کا وہبہ, وعدہ کیا, وعدہ. چلے جی, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, سمجھا کہ نا؟ تو آپ نے فعل ماضی کا اشارہ کر کے فعل ماضی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا, بلکہ کہا میں کیا ہے؟ قالا, اس نے کہا. ٹھیک ہے, زیادہ دوں گا, زیادہ. ٹھیک ہے, چلیں, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, اللہ نے, ایک دوبارہ سے, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, زیادہ نہیں زیادہ. ٹھیک ہے, ہاں جی, یہ ماشاءاللہ اسے TPI کہتے ہیں, ٹیچر کے ساتھ چلنا کہتے ہیں. اچھا جی, اس لیے دعا کرو, دعا, کس کی؟ ہدایت کی. تو کیا ہو گیا؟ ادا. چلیں اب دوبارہ سے ایک مرتبہ 6 کو کریں. بسم اللہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, اور اس لیے دعا کرو, دعا, ہدایت کی, ادا. تو 6 فعل ہمیں یاد رہیں گے. یعنی آپ نے 3 جملے یاد کرنے ہیں, تینوں جملے میں آپ کے 6 فعل یاد ہو جائیں گے. یہاں پر آپ نے 4 جملے یاد کرنے ہیں, اور 4 جملوں میں آپ کے 4 فعل یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ یہ ہمارا آپ کے لیے کہ ہمارا مکمل ہوا. TPI ایک مرتبہ کون کر کے دکھائیں گے؟ یہ پہلا دن ہے, میں کر کے دکھاؤں. بسم اللہ. کیسے نکالنا ہے؟ ہاتھ اپنا کھولیے, دائیں ہاتھ ایک انگلی, باقی ہاتھ بند کیجئے, کان کے قریب لائیے, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. بارک اللہ فیکم. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ یہاں پر جمع ہوتے ہیں انشاءاللہ.
کامیابی کا راز، ان کامیابی کی 12 عادات کو ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. آگے ہم کیا کریں گے؟ سورۃ البقرہ کو لفظ بلفظ پڑھنا شروع کریں گے. کیوں سورۃ بقرہ کو کیوں لفظ بلفظ پڑھنا ہے؟ کیونکہ پہلے تو نہیں پڑھا، لیکن سورۃ فاتحہ تو آپ لفظ بلفظ پڑھ چکے ہیں. الحمد کے بارے میں گفتگو تھی، للہ میں لام کے بارے میں تھی، لفظ اللہ کے بارے میں، الرحمن کے بارے میں، الرحیم، ایسے ہی ہے نا، مالک کے بارے میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھایا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو چلیں الحمدللہ ترجمہ اور شرح. ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے تقریباً 3 فقرے سیکھیں. وہ جو آپ نے ہر سطر کے 3 نئے الفاظ کو سیکھنا ہے، ہم نے کہا تھا کہ الفاظ کو ہم نے کیسے سیکھنا ہے؟ فقروں کی مدد سے. ٹھیک ہے، تاکہ معنی کو سیکھنا آسان ہو. فقروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے. نیا فقرہ آتے ہی اسی وقت ہم اس کی 2 مرتبہ پریکٹس کریں گے. آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ آپ جس طرح بھی پریکٹس کرتے ہیں اس طرح. عادت نمبر 2. اچھا، عادت نمبر 1 کدھر گئی؟ کیا عادت تھی وہ؟ ہر کام سے پہلے اللہ رب العزت کی پناہ، سیفٹی فرسٹ، جس کو ہم نے وہ لیول 1 میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی. عادت نمبر 2 کیا ہے کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ. یہ عادت ہونی چاہیے. کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. عادت نمبر 3 کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. کبھی شیطان آپ کو آ کر اس وسوسے کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش نہ کرے کہ وہ آپ کو مایوسی میں ڈال دے، بلکہ آپ نے اللہ کے بارے میں، جسے پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ آپ نے رکھنی ہے. اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت کیا ہے؟ الرحمن. اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ الرحیم. اللہ ہی پر یقین رکھیے اور پر امید رہیے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. اللہ. تو چلیے ہم نے سورۃ الفاتحہ تعوذ، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم نے عادت نمبر 3 کیا سیکھی؟ اللہ کے بارے میں اپنے الفاظ میں دہرائیے، ضروری نہیں لفظ بلفظ. اللہ کے بارے میں کیا رکھنا ہے؟ مثبت سوچ. مثبت سوچ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، وہ ضرور ہم پہ رحم کرے گا. تو اللہ کے بارے میں کیسی سوچ رکھنی ہے؟ پہلی عادت کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ، اللہ کی حفاظت. دوسری، ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، اس میں برکت پڑ جائے گی. تیسری، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنی ہے. چوتھی عادت کیا ہے؟ کہ ہر لمحہ رب العالمین، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. الحمدللہ. ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک یہ دعا بھی تھی، الحمدللہ علی کل حال. کتنے پیارے الفاظ ہیں. اللہ کے لیے تعریف، اللہ کا شکر ہر حال میں. ہم جس حال میں بھی ہیں اس نے ہمیں رکھا ہے، کئی لوگوں سے بہتر رکھا ہے. اللہ کا شکر، اس کی تعریف. ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ اللہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو چوتھی عادت ہم نے کیا سیکھنی ہے جی؟ ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. رب العالمین. پانچویں عادت ہم نے کیا سیکھنی ہے؟ رب تمام جہانوں کا علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے. اس طرح آپ دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کریں گے. دنیا کے اندر کیا صرف ایک ہماری کلاس ہے؟ دنیا کے اندر کیا ہم صرف ریاض میں رہنے والے لوگ ہیں؟ یقین جانے مجھے، میں اپنی کلاس کے اندر جب کوئی کسی افریقی اسٹوڈنٹ سے میں اس کے ملک کا نام پوچھتا ہوں، وہ مجھے ملک کا نام بتاتا ہے، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہوتا ہے. میں اس کو آبادی پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے 4 کروڑ 5. تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ دنیا میں ایسا ملک ہے جس کی آبادی کروڑوں میں اور مجھے پتہ ہی نہیں. تو پھر اللہ رب العزت پہ یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اکبر. تو رب العالمین اللہ پر ایمان مزید مضبوط ہو جانا چاہیے. آپ کا علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے. کائنات میں تدبر کیجئے. دیکھیں آج بھی آپ کے سمندروں سے ایسی مخلوق نکلتی ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی ہوتی. ایسا ہے یا نہیں؟ سائنس کی اتنی ترقی ہو جانے کے بعد وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. یہ جو رب ہے رب العالمین، کیا صرف میرا اور آپ کا یا انسانوں کا رب؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، فرشتوں کا رب، جنوں کا رب، انسانوں کا رب، چرند پرند کا، حیوانات، سب کا رب.
جتنا آپ علم حاصل کریں گے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور کیا ہوگا جی کہ کائنات میں تدبر اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عادت نمبر 6 کیا ہونی چاہیے؟ الرحمن الرحیم سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رب کی صفت ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا۔ من لا یرحم لا یرحم، ایکٹیو وائز پیسیو وائز۔ من لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، لا یرحم، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سمجھا کیجیے۔ تو چھٹی عادت ہم نے کیا سیکھنی ہے کہ دوسروں پر رحم کیجیے۔ ساتویں عادت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا دن بھی آنے والا ہے اور اس کا ایک مالک بھی ہوگا جو بہترین عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ساتویں عادت کیا ہونی چاہیے کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے کہ میں نے اپنے ان اعمال کا جواب دینا ہے۔ جب آپ یقین جانیے کہ آپ کو اگر ایک دن میں ایک ورقہ دے دیا جائے اور کہا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک جو کچھ بھی کیا ہے اس ورقے پر لکھ دیجئے، اچھا کیا برا کیا جو کچھ کیا اس ورقے پر لکھ دیجئے، ہیں جی، اور پھر وہ ورقہ آپ اس پر اپنے نیکیاں لکھ دیں، برائیاں جو سستیاں جو مرضی ہم لکھ دیں، کیا ہم وہ ورقہ کسی کو دکھاتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے؟ تو میرے بھائیوں ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اس کا ہم نے جواب دینا ہے یا نہیں؟ تو عادت نمبر 7 سورۃ فاتحہ سے یہ کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہر دن کا پلان بنا اور اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے۔ ایاک نعبد سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عادت نمبر 8 کیا ہونی چاہیے جی؟ روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے کیا کرنی ہے؟ عبادت کی نیت کرنی ہے۔ اس کلاس میں تشریف لائیں، یاد رکھیے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ فرض نماز کے بعد آتی ہیں نفلی عبادات، نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی عبادت ہے؟ نفلی عبادت میں سب سے افضل عبادت دین کا علم حاصل کرنا، قرآن سیکھنا، حدیث، دین کا علم حاصل کرنا۔ سمجھا گئی؟ دین کے جو مختلف علوم ہیں ان میں سب سے افضل علم کیا ہے؟ قرآن مجید کا علم۔ تو آپ کو اس چیز کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ آپ جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں آپ دنیا کا سب سے افضل ترین نفلی عمل کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا علم حاصل کرنا آپ کی نفل نماز سے بھی افضل ہے۔ وجہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کس کو ہے؟ لیکن آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کا فائدہ اللہ، آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کا فائدہ دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو۔ اس وجہ سے علماء کرام نے کہا کہ علم حاصل کرنا یہ چیز، اب آپ دیکھیں آپ کا یہاں پر آنا یہ عبادت ہوا یا نہیں؟ سب سے افضل ترین عبادت ہوا۔ نیت کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے کیا کرنا ہے؟ قرآن بھی کھولنا ہے تو نیت یہ ہو، تلاوت کرنی ہے، ساتھ ساتھ قرآن فہمی میں ایک کورس کر رہا ہوں، اس کو اس پر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، میں نے اس پر اپلائی بھی کرنا ہے قرآن مجید پر، جو چیزیں سیکھی ہیں ان کو دیکھنا بھی ہے میں نے۔ ٹھیک ہے جی، عبادت کی نیت، اس لیے کہ دل و دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی کس میں ہے؟ صرف عبادت ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ 9ویں عادت ہماری ہونی چاہیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے کہ ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے، قرآن مجید کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سیکھیے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں صرف ایک دعا کا ذکر کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہ حدیث پڑھ بھی چکے ہیں لیول 1 یا لیول 2 کے اندر، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے ہاتھ کو تھاما، کیا کیا؟ اور ہاتھ کو تھام کر فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یا معاذ انی اعلمک کلمات، اے معاذ میں تجھے کلمات کچھ سکھاتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد ان کو پڑھنا۔ کون سے کلمات تھے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر 3 چیزوں پر۔ کن 3 چیزوں پر؟ ذکری کا، تیرے ذکر کرنے پر، شکری کا، تیرا شکر کرنے پر، وہ حسن عبادت کا، تیری اچھی عبادت کرنے۔ اب آپ نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن، ایمان بڑھ جائے گا یا نہیں؟
ہاں نماز ابھی بھی ذکر ہے، لیکن میں نے ذکر مکمل کرنے کے بعد مزید دعا کی کہ اللہ اگلی نماز کے لیے بھی میری مدد کرنا، شکر بھی تیرا کر سکوں. کئی لوگ نہیں مسجد آئے، میں مسجد میں ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں. وحسن عبادتی کا، اور اے اللہ تیری، اور اگر اس نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہوئی تو اگلی نماز میں مجھے مزید اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا کر اللہ. تو میرے بھائیو، یہ صرف ایک میں تو آپ کے اندر تبدیلی اور بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ سونے کی دعائیں، جاگنے کی دعائیں بچوں کو سکھائیں گے، خود سیکھیں گے، بچوں سے راتوں کو سنا کریں گے، تو کتنا پیارا آپ کے گھر کا ایک معمول اور ایک روٹین بن جائے گی. اللہ اکبر. عادت نمبر 10 کیا ہونی چاہیے کہ ہر کام میں اللہ سے کیا کرنی ہے؟ ہدایت طلب کرنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ جو حق ہے مجھے وہ بھی حق دکھانا اور اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا کرنا. بعض اوقات حق دکھائی دے دیتا ہے، توفیق نہیں ہوتی. تو اے اللہ جو حق ہے مجھے وہ دکھانا اور باطل دکھانا، حق پر چلنے کی توفیق عطا کرنا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا کرنا. تو ہمیشہ اللہ سے کیا دعا ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہدایت کی دعا ہونی چاہیے. اہدنا، ان لوگوں کی پیروی کیجئے، ان کے بارے میں مطالعہ کیجئے، ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیجئے، ان کی طرح کے کاموں کو کرنے کا پلان بنائیے اور پھر اس پلان کو عمل میں لانے کی کوشش کیجئے. اچھے کام دیکھیں، آپ کا یہ جو کورس ہے اس کو مینیج کرنے والی ایک پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ. یقین جانے میں جب ان سلائیڈز کا مطالعہ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی، تو میں اپنے اندر حوصلہ محسوس کرتا ہوں کہ یار ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ اتنی محنت سے سلائیڈز بنائی، تو کیا ہم بھی نہیں ایسے کورسز اور ایسی سلائیڈز بنا سکتے؟ کیا آپ کے بھائی مینیج کر کے آپ سب کو یہاں پر جمع کر سکتے ہیں؟ تو آپ میں سے ہر انسان جو ہے وہ اچھے لوگوں کی صحبت کے اندر رہ کر ایسی ایک ٹیم قرآن مجید کی تیار نہیں کر سکتا؟ کر سکتے ہیں. یہاں پر نہیں تو اللہ آپ کو اپنے ملک، اپنے شہروں کے اندر جا کر ایسا کام کرنے کی توفیق عطا کرے گا. اور اپنے آپ کو تیار کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں فرد یہ نیت اور یہ جذبہ آپ کو اٹھا سکیں گے انشاءاللہ. عادت نمبر 12 کیا ہونی چاہیے کہ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے لوگ، ان میں سے تو ہمیں نہ بنانا. تو پتہ چلا کہ برے لوگوں سے بچنے کی ہم دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، دعا کرتے رہیے کہ برے لوگوں کے طریقے پر چلنے سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے. اللہ اکبر. ایک اہم مشورہ ہے، ایک بہت ہی خوبصورت حدیث. بندہ جب نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ہر آیت کا جواب دیتے ہیں. بندہ جب نماز کے اندر یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرے بندے نے میری. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے مجھے بزرگ کہا، اس نے کہا کہ مالک یوم الدین. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے. اور بندہ اس کے بعد کیا مانگتا ہے؟ مال مانگتا ہے اللہ سے، دنیا، شہرت، ہے جی. بندہ کیا مانگتا ہے؟ بندہ جب اللہ اس کو کہہ دیتا ہے ماشاءاللہ اب میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا کی، میری تمجید، بزرگی بیان کی، عبادت اور استعانت کو، اب میرے بندے نے جو میرے سے مانگا میں اس کو دوں گا. تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط، اے اللہ بس تجھ سے ہدایت، سیدھے راستے پر چلنے کا
چلنے کی دعا مانگتا ہوں. تو بندہ ہدایت مانگتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پڑھیے سب اس کو ملے گا. اللہ میرے بندے کو جب یہ آپشن دی گئی کہ جو بھی مانگے، تو میرے بندے نے ہدایت مانگی، جو کچھ مانگے گا اس کو ملے گا. آپ ذرا سوچئے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ سنتے یا پڑھتے ہوئے اگر یہ حدیث ہمارے ذہن میں ہو تو کیا ہم کبھی وہ فر 120 کی سپیڈ سے نماز پڑھیں گے؟ یار آپ کی ایک ایک آیت کا اللہ رب العزت جواب دے رہا ہے. صرف یعنی انہوں نے کیا کہا، ایک ہے مشورہ، صرف اس حدیث کو اپنے دماغ میں رکھیے، نماز میں سورۃ فاتحہ سنتے یا پڑھتے ہوئے اللہ، تو ہماری نمازوں میں بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کہ میری ایک ایک آیت کا جواب اللہ رب العالمین خود سے دے رہا ہے. ان کو 11 اعداد گن کر سنائیے اور ایک مرتبہ سے سنیے. ماشاء اللہ اچھی دعائیں ہیں ساری، بہت پیاری دعائیں ہیں. چلیے جی کلاس، الحمدللہ کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ ماشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں نے ایک ایک کر کے اس کو لیا تو انشاءاللہ یاد ہو. مثال کے طور پر جب اللہ کی پناہ لی جائے تو دعا کیا ہے؟ تعوذ. ہر کام سے پہلے بسم اللہ. اچھا جی، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے. نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے ہدایت کی دعا. دوسروں پر رحم کیجئے. الرحمن الرحیم، علم حاصل کیجئے، کائنات میں تدبر کیجئے. رب العالمین، رب العالمین، کائنات کی بات ہو رہی ہے تو عالمین، عالم کائنات، عالمین تمام جہاں. ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا انشاءاللہ. کس کا؟ ہر کام سے پہلے عبادت کی نہیں، وہاں پر بتایا گیا، آپ ذرا غور کیجئے، وہاں پر ہر کام نہیں، روزانہ کے کاموں میں سے ہر اچھے کام سے پہلے. ایک مثلاً آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو اس کی تو کوئی، ہاں جی، لیکن کھانا کھاتے ہوئے بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ جب آپ یہ نیت کریں گے کہ میں اس وجہ سے کھانا کھا رہا ہوں کہ یہ میرا کھانا کھانا انشاءاللہ مجھے قوت فراہم کرے گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، میں دین کے کام کروں گا، اور میرے نفس کا مجھ پر حق ہے کہ میں کھانا کھاؤں، تو یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں بہرحال اب فہیم بھائی آپ بتا دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے چلیں ہم اس سبق کو تو مکمل کرتے ہیں، میرے خیال سے گرامر کا نہیں حصہ آج ہو سکے گا جی. کافی ہے جی. آپ سب ویسے بھی کچھ تھک گئے ہیں یا ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں؟ چلیں ہاں جی ہاں جی. نہیں انشاءاللہ میں خود بھی چاہ رہا ہوں کہ گرامر ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ سب آئیں گے انشاءاللہ. آپ آئیں گے تو ہم گرامر سے شروع کریں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنا جو اگلا لیسن ہوگا وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن پہلے اس سبق کو تو مکمل کر لیں، اتنی تو اجازت ہے نا. اس لیسن کو مکمل کرتے ہیں تو یہ پلان سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے جی؟ دعا. تو دعا کیا ہونی چاہیے؟ اپنے کھانے کی توفیق عطا کر. اور پلان کیا ہونا چاہیے؟ اور یاد رکھیے کہ علم کو آپ دیکھیں کتنی دینی باتیں سنتے ہیں، علمی باتیں سنتے ہیں، آپ دروس سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں. میں آپ کو ایک لائن میں علم کو یاد رکھنے کا قاعدہ اور کلیہ بتا دوں. علم کو اگر یاد رکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اس علم کی جگہ بن جائے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ عمل شروع کر دیجیے. عمل شروع کر دیجیے، آپ کو وہ علم کی بات کبھی نہیں بھولے گی. بس اس کا ایک حل ہے، علم یاد رکھنا چاہتے ہیں تو عمل شروع کر دیجیے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اسماء اور افعال کی طرف. ان آیتوں میں یہ جو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ کی، ان آیتوں کے اندر اگر ہم اسماء کو دیکھنا شروع کریں تو اسم کیا ہے؟ اسم ہے.
ٹھیک ہے. اور العالمین کیا ہے؟ کیسے پتا چلا اسم ہے؟ شروع میں الف لام بھی ہے اور آخر میں یا نون بھی ہے، تو یہ دونوں اسم کی علامات ہے. ٹھیک ہے. اور مالک اور یوم، یوم کیا ہے؟ یوم کیا ہے؟ اسم ہے نا یوم، یوم بھی کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. مالک کو اسم نہیں کہا گیا، کیوں؟ مالک فاعل ہے نا، فعل سے نکلا تو ہم نے کہا ہم اس کو فعل کی کیٹیگری میں پڑھیں گے. الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء. اب دیکھیں عالم، آپ کے پاس اسم آیا نا تو فوراً ذہن میں آنا چاہیے ہاں یہ اسم ہے تو میں نے اس کی جمع سیکھنی ہے. تو اسم کی جمع کیا آ گئی؟ اسماء. تو قرآن مجید میں اسماء بھی استعمال ہوا یا نہیں؟ فعلم آدم الاسماء کلھا، آدم کو سارے کے سارے نام سکھلائے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسماء. تو اسم کی جمع جب اسماء سیکھیں گے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں قرآن مجید کا ہی ایک اور حرف سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. عالم، عالم جہاں یا کائنات. عالم اس کی جمع کیا ہو گئی؟ عالمون، عالمین. دونوں طرح سے جمع آتی ہے، میں نے بتایا تھا میننگز میں کوئی فرق نہیں. عالمون کی جمع سارے جہاں، عالمین کی جگہ جمع سارے جہاں. اچھا، یوم کی جگہ جمع، یوم ان کی جمع ایام. یہ یوم اسم آیا. الحمدللہ اس سبق میں جو اسم آئے میں نے ان سب کی جمع معلوم کر لی. ایک لفظ جمع کا آیا عالمین تو میں نے اس کی واحد معلوم کر لی. اسم کو سیکھنے کا یہی ہمارا طریقہ کار تھا نا. ٹھیک ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں کہ دیکھیے آپ اس میں افعال کون کون سے آئے. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر فعل آیا الحمد. حمد، اگرچہ یہ اسم ہے، شروع میں الف لام آ رہا ہے، لیکن اس کو ہم نے فعل کی کیٹیگری میں کیوں رکھا؟ کیونکہ حمد وہ جو 7 چیزیں تھیں یہ فعل سے اس کا تعلق ہے. تو چلیں ذرا بسم اللہ پریکٹس کی دیکھیں. فعل ماضی حمیدہ. فعل ماضی میں ایک پیٹرن پڑا تھا نا زیر والا، کون سا؟ سمیعہ. اس لیے سن لو، سمیعہ. ٹھیک ہے. تو چلیں فعل ماضی حمیدہ، فعل مضارع یحمدو، یحمدو. فعل امر احمد، احمد سوری احمد. فعل امر کیا ہو جائے گا؟ احمد. رائٹ ہینڈ، رائٹ ہینڈ. لیفٹ تھوڑا کریں گے ابھی، ذرا آگے چل کے جاؤ. اور ہم نے بتایا تھا نا شروع میں، آپ نے لیول 1 کیے نا کہ جب ہم رائٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ مذکر کے لیے. اور جب لیفٹ ہینڈ سے کریں گے تو مؤنث کا لفظ پڑھ رہے ہیں، تو بھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مذکر کے لفظ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے تو دوبارہ سے حمیدہ، یحمدو، احمد، حامد، محمود، حمد. تو آ گیا حمد ان کا لفظ. ہاں تو دیکھیں یہ آپ کے ذہن میں ایک پوری گردان چل جانی چاہیے جب لفظ ایک آیا حمد، لیکن یہ کیا ہے حمد؟ ہاں اس کا فعل ماضی ہے حمیدہ، فعل مضارع ہے یحمدو، فعل امر محمود. تو آپ کی دہرائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فعل کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اب لفظ آیا آپ کے پاس مالک، مالک فاعل. تو فوراً ہاں مالک کا لفظ تو یہاں پر آتا ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے کیا آتا ہے؟ ذرا فعل ماضی پر چلیے. فعل ماضی کیا ہے؟ مالکا. ہاں جی، مالکا، یملک، یملکو. ٹھیک ہے. اور پھر فعل امر کیا آ جائے گا؟ املک، مالک، مملوک، ملک یا ملک. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. تو مالک آیا لیکن آپ کے ذہن میں پوری گردان دہرائی گی. پھر ہمارے پاس ایک لفظ آیا جی نعبدو. ہاں نعبدو، یعبدو فعل مضارع. تو فعل مضارع ہے تو اس کا ماضی کیا ہے؟ عبدہ. تو چلیے کیا آ گیا؟ عبدہ، یعبدو، اعبد، عابد، معبود، عبادہ. عبادہ جو عبادت فعل. یاد رکھیں انشاءاللہ. تو یہ افعال کو سیکھنے کا طریقہ. اور جب آپ یہ دہرائیں گے تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ قرآن مجید کی حقیقت میں 46 افعال کو دہرا رہا ہوں. یہ دہراتے ہوئے نیت کیا؟ قرآن مجید میں یہ فعل کتنی دفعہ آیا؟ 48 مرتبہ. عبد یعبد کتنی دفعہ آیا؟ 143 مرتبہ. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون 6-7 مرتبہ تو اس صورت میں ہی آ گیا ماشاءاللہ ہے جی. تو پورے قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا؟ 143 مرتبہ. چلیں جی اب لفظ آیا المغضوب.
مغضوب کیا ہے؟ ہاں مفعول کے وزن پر، ہاں یہ تو اسم مفعول ہے، لیکن اس کے باقی بہن بھائی کدھر ہیں؟ چلیں پورا کیجئے. کیسے پورا کریں گے؟ غاضب یغضب اور اغضب غضب. ہاں غضب اللہ کہتے ہیں، اللہ کے غضب سے ڈرو. کلیئر جی؟ الحمدللہ. تو افعال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے مکمل پوری فیملی کو ذکر کر دینا ہے، اور اس کی فیملی فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، اضافہ کریں فعل نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، سارا کچھ یہ سیکھنے کا طریقہ ہے افعال کو. ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہ ہمارا یہ والا سبق مکمل ہوا. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے الحمدللہ یہ جہاں پر آپ کو پریکٹس کروائی گئی وہاں پر علم کے ذریعے آپ دونوں نے، آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پریکٹس بھی کی گئی. تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ سیکھیے، بچوں کو پڑھائیے. بہترین اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو کورس ہے، آپ نے جو چیزیں ماشاءاللہ یہاں پر پڑھی ہیں، آپ کو موبائل پر یہ سلائیڈز آ جائیں گی نا انشاءاللہ پہلے کے طریقہ کار کی طرح. تو اپنی فیملی کو یہ چیزیں بتائیے کہ آپ 10-15 منٹ میرے ساتھ بیٹھیے، یہ دیکھیں آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے میں پورا آپ کو پڑھاؤں گا. آپ آفس کی باتیں بھی بتاتے ہیں، آپ گھریلو باتیں بھی کرتے ہیں، تو قرآن مجید کی باتیں ہم کیوں نہ کریں فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی؟ تو جتنا آپ کسی کو پڑھائیں گے، بتائیں گے، اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ کو مزید اچھی طرح یاد ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ علم پھیل بھی جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ. ہاں 3 لیٹر ساؤنڈ کا مطلب ہے یہ وہ افعال ہیں جن میں 3 حرف ہیں. 3 لیٹرز ہیں نا، غین ضاد با. ہاں جی، اس کے جو اگلا ہوتا ہے وہ مزید فری. یہ 3 حرفی جو فعل ہے ان کے لیے 3 لیٹر کا. جی نہیں کوئی یہ بھی 3 والا ہے. دیکھیں حمیدہ، ملکہ، عبدہ، غاضبہ. اور مزے کی بات ہے سورۃ فاتحہ میں یہ چاروں افعال ہم نے پڑھے ہیں، یہ چاروں افعال صحیح ہیں یا کمزور ہیں؟ کیوں؟ حمیدہ کیوں صحیح ہے؟ واو الف یا نہیں. ملکہ کیوں صحیح ہے؟ عبدہ، غاضبہ. تو جو صحیح فعل ہے اس کا سیکھنا آسان ہے، کمزور والے کا سیکھنا تھوڑا سا اس کی نسبت مشکل ہے. ویسے مشکل نہیں. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ کبھی وہ گرتے ہیں، کبھی ایک کی جگہ دوسرا آتا ہے، دوسرے کی جگہ تیسرا. تو انشاءاللہ ہمارے کورس کے اندر یہی ہمارا ٹارگٹ رہے گا. ٹھیک ہے جی؟ کوئی سوال تو نہیں آپ کا؟ کلیئر ہے انشاءاللہ؟ اگلے ہفتے ہم سب یہاں پر 1:15 بجے جمع ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک 1:15 بجے میں ٹیم سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے سیٹنگ وائر کر لیں. ٹھیک 1:15 بجے کلاس شروع ہوتا کہ 2:15 تک ہم اپنے 2 سبق مکمل کر دیا کریں. تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.